Assalamualaikum, myself Shahin Sheikh. Today we are going to start our first Urdu lecture. First of all, I hope सारे स्टूडेंट्स घर पे रहकर रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन घर पे रहने के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आप सबकी बेहतरी के लिए ये ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट हुए हैं, तो इन लेक्चर्स को ध्यान से सुने और घर पर रिवाइज करें। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आमने सामने पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं फहरिस्त की तरफ। जैसे कि आपने नहुम जमात में उर्दू के पैटर्न को फॉलो किया था, सेम एज़ इट इज़ इस साल भी सेम पैटर्न को फॉलो करना है। हमारी किताब 4 हिस्सों में तकसीम की गई है। सबसे पहला हिस्सा नस्र, मतलब के सारे सबक एक साथ। उसके बाद हिस्सा नज़्म, उसमें 3 है, गज़ल, रुबाई और कतात। इन सबको हम एक एक करके गहराई से पढ़ेंगे। इजाफी मुताला एक ड्रामा दिया गया है, तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे हिस्से नज़्म की तरफ। हमारी पहली नज़्म है हम्द। हम्द उसे कहते हैं जो खुदा की तारीफ़ में की जाती है। ऐसी पोयम जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की तारीफ़ हो उसे हम्द कहते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले बढ़ेंगे शायर से जान पहचान की तरफ। इस हम्द के शायर हैं रशीद अफरोज़। रशीद अफरोज़ 1 अक्टूबर 1945 को अहमदाबाद में पैदा हुए। 1 अक्टूबर दैट मीन 1 अक्टूबर। उनका असली नाम शेख अब्दुल रशीद है। उन्होंने आर्ट्स और कॉमर्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है और वकालत की डिग्री भी रखते हैं। आर्ट्स और कॉमर्स में मतलब एम.कॉम और एम.ए किया था, और वो वकील की डिग्री भी रखते थे। कुछ बरस वो अहमदाबाद के अंजुमन हाई स्कूल में रियाजी के मुदर्रिस रहे। उन्होंने मैथ्स के टीचर किसमें किया है, मैथ्स की टीचिंग की थी अंजुमन हाई स्कूल में। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में मुलाजिमत करने लगे। फिर उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब करने लगे। रशीद अफरोज़ सीनियर मैनेजर के ओहदे से वजीफ़ा याब हुए। उन्होंने अपने बैंक में सीनियर मैनेजर की पोस्ट को हासिल की। उनका शायरी का मजमुआ नफ़ी के नाम से शाये हो चुका है। उन्होंने बाज़ मज़ामिन का गुजराती ज़बान में तर्जुमा भी किया है। उनका जो मजमुआ था शायरी का, उन्होंने जब स्टार्ट की शायरी, तो उनका जो मजमुआ शाये हुआ था वो नफ़ी के नाम से शाये हुआ था। उन्होंने बाज़ मज़ामिन का गुजराती में भी तर्जुमा किया था। उन्होंने ट्रांसलेशन भी किया था मज़ामिन को गुजराती में। तो बढ़ते हैं पहली बात की तरफ। कहते हैं एक बादशाह ऐसा भी गुजरा है जिसे अपनी तारीफ़ बिल्कुल पसंद ना थी। एक दिन उसके दरबार में एक शायर अपनी गर्ज से पहुंचा और आदाब शाही के मुताबिक सलाम के बाद अर्ज़ किया। अब एक शायर की एग्जाम्पल दी गई है कि उसे अपनी तारीफ़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो मतलब उसे नहीं पसंद था कि कोई उसकी तारीफ़ करे। तो उसके दरबार में एक शायर आता है और अपनी गर्ज से जाता है, तो वो आदाब शाही के मुताबिक सलाम करने के बाद अर्ज़ करता है। आदाब शाही मतलब नॉर्मल सलाम नहीं होता, जैसे अपन नॉर्मल किसी से बात करते वक्त मिलते हैं, वैसे ही शाही सल्तनत में शाही आदाब होते थे। तो वो अर्ज़ करता है कि हुजूर आली, मैं जानता हूँ कि आप सारे बादशाहों में उस लिहाज से मुख्तलिफ हैं कि आपको अपनी तारीफ़ कतई पसंद नहीं, इसीलिए मैं आपकी शान में तारीफ़ी कलमात अदा किए बगैर ही अपनी ज़रूरत बयान करता हूँ। अब उस बादशाह को तारीफ़ पसंद नहीं थी, लेकिन उस शायर ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए बिना उसकी तारीफ़ किए उसकी तारीफ़ भी कर डाली। मतलब बादशाह की शान में ये कह देना कि आप तमाम बादशाहों से मुख्तलिफ हैं, यही कितनी बड़ी तारीफ़ हो गई। तो वो बादशाह को उसका अंदाज़ तखातुब मतलब उसके बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो बादशाह ने कहा कि तुम सच कहते हो, और उसकी ज़रूरत को पूरी कर दी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। अगर आप गौर करें तो महसूस होगा कि खुले तौर पर ना सही उस अक्लमंद शायर ने बादशाह की एक खूबी बयान करके बहरहाल बादशाह की तारीफ़ ही कर डाली जो बादशाह को पसंद आई। अब इसमें यही बोल रहा है कि उस शायर ने अक्लमंदी का तकाजा दिया और बादशाह की खूबी को बयान कर दी, मतलब उसको बोल दिया कि आप तमाम बादशाहों से मुख्तलिफ है।
یہ حقیقت ہے کہ تعریف کرنے والا سننے والے کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے. اب یہ حقیقت ہے کہ تعریف کرنے والا سننے والے کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے. جیسے کہ آپ اگر کسی کو اچھے سے بات کر کے سویٹ الفاظ اس کے سامنے یوز کریں گے تو سامنے والے کو کیسا لگے گا، یہ انسان بہت اچھا ہے، اس کی زبان کتنی میٹھی ہے، تو وہ آپ کی طرف ایک دم اٹریکٹ ہو جاتا ہے. مطلب اگر کسی کی آپ تعریف کرتے ہو تو جس کی آپ تعریف کر رہے ہو اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ بن جاتی ہے. البتہ جھوٹی تعریف سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. مطلب جھوٹی تعریف تو کس کی نہیں کرنی چاہیے. پرہیز کرنا مطلب اس سے باز آنا چاہیے. تیسرا پیراگراف. اصطلاح میں اللہ کی تعریف حمد کہلاتی ہے. اللہ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں. اللہ ہماری کائنات اور اس جیسی ہزارہ کائناتوں کا خالق ہے. اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے. شاعروں کے قلم میں تاثیر بھی اس کی عطا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. شاعروں کے قلم میں تاثیر مطلب شاعروں کو جو لکھنے کی قابلیت ان کے قلم میں آتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتا ہے اور اس کی مختلف صفات کا ذکر کرتا ہے. حمد میں صرف اور صرف اللہ کی تعریف ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، حمد وہ پویم ہے جس میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے اور نعت وہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے. اس میں کنفیوز بالکل بھی مت ہونا. تیسرا پیراگراف دیکھتے ہیں. خدائے بزرگ و برتر جو پروردگار عالم اور کارساز بھی ہے. یہ جو ورڈز ہیں بزرگ و برتر یہ اللہ کی تعریف میں استعمال کیے ہیں. اپنے مخلوقات پر مہربان ہے. کائنات کی ہر چیز سے اس کی قدرت اور کاریگری ظاہر ہے. مطلب کائنات کی ہر چیز سے اس کی کاریگری ظاہر ہوتی ہے. انہوں نے 7 آسمان کو کھڑا کیا ہے، پہاڑوں کو بنایا ہے، بارش 3 موسم کو وہ ایک کے بعد ایک آنے دیتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اس کی نعمتیں ہر وقت بارش کی طرح برس رہی ہیں. اب اللہ کی نعمتیں ہم پر بارش کی طرح برس رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بارش ہوتی ہے. اس کا مطلب وہ ایک کے بعد ایک ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے. اس کا حق ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کریں. ذیل کی حمد میں یہی خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے. اب یہ جو حمد ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے. چلو دیکھتے ہیں. پہلی لائن، پہلا شعر. سارے شعر کی میں ایک ایک کر کے تشریح دوں گی لیکن آپ سب کو ایک ساتھ کر کے ایک پیج کا خلاصہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. پہلا شعر. رہ گزر کوئی ہو منزل کا تقاضا تو ہے، دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے. اب اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو ان سب کی منزل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوتی ہے. مطلب جو بھی مذہب کا خواہ ہو، کوئی بھی عبادت کرنے والا ہو، سب کی منزل تو ایک ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا. دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے. جس وقت ہم پریشان ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے اور ہر جگہ سے ہماری بات سنتا ہے. دوسرا شعر. چشم بینا کو بصیرت، دل محضو کو یقین، ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے. چشم بینا مطلب دیکھنے والی آنکھ. اب دیکھنے والی آنکھ مطلب سچائی دیکھنے والی آنکھ. بصیرت مطلب عقل. اب اس میں بول رہا ہے یہ ورڈز کو جوائن کر کے، چشم بینا کو بصیرت مطلب ایسی آنکھیں جو اپنی عقل سے سچائی کو پہچان سکے. اب جو ہماری آنکھ کو، ہمارے دماغ میں عقل اور ہماری آنکھوں کو سچائی پہچاننے والی آنکھ بنانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوتی ہے. دل محضو کو یقین مطلب دل محضو جو دل غمگین ہوتے ہیں، وہ غمگین دلوں کا سہارا، ان کو یقین دلانا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ سب اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے. ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے. اب ڈوبتی آس مطلب وہ لوگ جو پریشان ہیں، پوری طرح اپنے غم میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کو سہارا، ان کو اپنے غم سے باہر نکالنا، یہ صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے.
اپنے محور پہ ہے گردش میں اگر شمس و قمر، جس کے قبضے میں ہے انجام زمانہ تو ہے۔ اب یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اپنے محور پر اگر شمس و قمر گردش کر رہے ہیں اور سارے جس کے قبضے میں ہے انجام زمانہ تو ہے، مطلب اگر چاند ستارے اپنے محور پر بنا ہلے ڈلے گردش کر رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، جس کے قبضے میں ہے انجام زمانہ تو ہے۔ ساری دنیا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے اور جو بھی کام انجام ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے۔ چوتھا شعر، چاند سورج تیرے اوصاف بیاں کرتے ہیں، ہم فقط نور کا پرتو ہیں سراپا تو ہے۔ اب چاند سورج اللہ کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، مطلب اگر ہم چاند سورج کو دیکھیں گے، سورج کو نہیں دیکھ سکتے لیکن سورج کی جو قابلیت ہے وہ ہم کو روشنی دیتا ہے، اگر ہم اس کی طرف دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو بنایا کہ وہ ہمیں روشنی دے سکے اور ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہ لائن کو شاعر نے بتایا ہے کہ چاند سورج تیرے اوصاف بیان کرتے ہیں، ہم فقط نور کا پرتو ہیں سراپا تو ہے، ہم تو صرف نور کا سایہ ہے، پرتو مطلب سایہ، ہم تو صرف ایک چھوٹا سا سایہ ہے، پورا کا پورا نور تو اللہ تعالیٰ ہے۔ پانچواں شعر، رات اور دن ہے پروئے ہوئے موتی کی طرح، ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے۔ اب اس میں شاعر بول رہا ہے کہ جس طرح ہم موتی کو ایک کے بعد ایک پروتے ہیں، اسی طرح رات اور دن بھی ایک کے بعد ایک نمودار ہوتے ہیں۔ جیسے ہی رات ڈھلتی ہے ویسے دن نمودار ہوتا ہے، جیسے ہی دن ڈھلتا ہے ویسے رات ہوتی ہے، سب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق۔ تو اسے شاعر نے موتی کی طرح ایگزامپل دیا ہے۔ ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے۔ اب ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ، ظلمت شب مطلب ایسی رات جو پریشانی والی ہو۔ اب پریشانی والی رات کے بعد نئے دن کا سہارا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اب پریشانی والی رات سے مراد ہے جیسے کہ بولتے ہیں نا رات گئی بات گئی، اسی طرح انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اس کی پریشانی کے بعد نیا دن آتا ہے، مطلب اس کی پریشانی ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے شاعر نے کہا ہے ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ اللہ تعالیٰ ہے۔ نیکسٹ، صبح صادق کی سفیدی تیری عظمت کا نشان، سجدہ کرتا ہے تیرے شب کا، سجدہ کرتا ہے جسے شب کا اندھیرا تو ہے۔ اب صبح صادق کی سفیدی یہاں مراد ہے سفیدی، مطلب صبح صادق کی سفیدی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا نشان ہے، مطلب اس کی مرضی سے ہی صبح نمودار ہوتی ہے، اس کی جو صبح کی سفیدی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اور اس کی عظمت کو رات کی تاریکی سجدہ کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ نیکسٹ، تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا، تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی یکتا تو ہے۔ اب شاعر بول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہایت رحم کرنے والا نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت رحیم و کریم ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے اور نہ اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے، وہ واحد ہے، بالکل یکتا و تنہا ہے، ثانی مطلب اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ نیکسٹ، تو جسے چاہے اسے تخت دے تاراج کرے، ملک تیرا ہے حکومت تیری آقا تو ہے۔ اب شاعر بول رہا ہے وہ اس اللہ تعالیٰ کے پاس ہر حکومت ہے، وہ جسے چاہے تخت بھی دے سکتا ہے اور جسے چاہے تاراج کر سکتا ہے، مطلب تاج، کسی کو بھی عظیم و برتر بنا سکتا ہے اور کسی کو بھی غریب بنا سکتا ہے، اس کے پاس ہر حکومت ہے۔ اب ہوتا ہے نا بہت سارے ایسے ہوتے ہیں قصے جس میں بہت زیادہ گھمنڈ جو کرنے والا ہوتا ہے اپنی حکومت پہ، اپنے پیسوں پہ، تو اللہ تعالیٰ اسے چٹکیوں میں نیچے لے آتے ہیں، اور جو اچھا انسان ہوتا ہے جسے اپنی غریبی کا کوئی دکھ نہیں ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اوپر لے جا سکتے ہیں۔ ملک تیرا ہے، حکومت تیری ہے، آقا تو ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی دنیا ہے، اسی کا ہر چیز ہے،
وہی اس دنیا کا مالک ہے، مطلب آقا ہے۔ نیکسٹ، سینکڑوں بار ہوا یوں مجھے ٹھوکر بھی لگی، میں جو گرنے سے ہوں محفوظ، سہارا تو ہے۔ شاعر بول رہا ہے اپنے اوپر لے کے کہ بہت بار مجھے ٹھوکر بھی لگی ہے، لیکن سینکڑوں بار ایسا ہوا ہے کہ مجھے ٹھوکر لگی ہے، میں گرنے والا ہوں، لیکن اپنے آپ کو محفوظ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے محفوظ کرا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاعر بول رہا ہے کہ زندگی میں بہت سی ایسی ٹھوکریں لگتی ہے ہمیں جہالت کی وجہ سے، لیکن ان سب سے باہر ہمیں اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، وہی بچانے والا ہے۔ نیکسٹ، جب مدد کے لیے موجود کہیں کوئی نہ تھا، دل نے امید جگائی میرے مولا تو ہے۔ جب اسے صدق دل سے پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کے لیے ضرور موجود ہوتے ہیں۔ اب اس شعر میں شاعر بول رہا ہے کہ جس وقت ہمارے پاس کوئی نہ ہو ہماری مدد کے لیے، اس وقت ہمارے دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہے۔ آف کورس ہمیشہ جس بھی وقت ہمیں کوئی بھی پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے، ہمیشہ ہمیں سکون حاصل ہوگا۔ آخری شعر، خود کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی، تجھ کو سوچوں تو ہر ایک شے میں سمایا تو ہے۔ اب اس میں شاعر بول رہا ہے کہ بے شک انسان اپنے وجود اور ہستی کو سمجھنے سے قاصر ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر غور و خوض کرے، تلاش حق کی جستجو کرے تو ہر ایک شے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حسن کے جلوے دکھائی دیں گے۔ کہ اپنے آپ میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شے میں، اس میں گم ہو جا کر اسے سوچنے سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہر ایک شے میں جس دم ہم اسے پکاریں گے وہ ہر ایک شے میں سمایا ہوا ہے۔ دھیان سے سن کر اس ویڈیو کو اور اس کا خلاصہ کرنا ہے۔ تو اب چلتے ہیں ربائی کی طرف۔ ربائی 4 مصروں سے بنا ایک شعر ہوتا ہے جس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ ہم قافیہ مطلب آپ انگلش میں بول سکتے ہو رائم، ایک جیسے الفاظ، جیسے کہ اس میں دیکھیں گے، غفلت میں گنوا کے صبح کو شام کیا، اس میں کیا، افسوس یہاں آ کے نہ کچھ کام کیا، پھر سے کیا، کس طرح خدا کو منہ دکھاؤں گا شاد، اس میں ہم قافیہ نہیں ہے، عقبا کا نہ کچھ ہائے سر انجام کیا، پہلا کیا، دوسرا کیا اور چوتھا کیا۔ تو ربائی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا شعر ہم قافیہ ہوتا ہے۔ تو آپ کچھ اس طرح تعریف لکھ سکتے ہو ربائی کی کہ ربائی 4 مصروں سے بنا شعر ہوتا ہے، اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں پہلی بات کی طرف۔ جماعت نحو میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ 4 مصروں اور ایک خاص وزن اور بحر میں ادا کیے گئے شاعرانہ خیال کو ربائی کہتے ہیں۔ ربائی 4 مصروں سے تو بنی ہی ہوتی ہے، لیکن اس میں خاص وزن اور بحر ہوتے ہیں۔ بحر سے مراد ہے ربائی کا اصول۔ ہر شاعر کو اس اصول کو فالو کرنا ہی پڑتا ہے، بیکاز جب وہ شاعری کرتا ہے تو شاعری میں لے لانے کے لیے ان کے الفاظوں کو کاٹ کے بحر میں بٹھایا جاتا ہے۔ دیکھو، جب کوئی شاعر شعر لکھتا ہے تو وہ اسے بحر اور اس کے وزن میں ناپ تول کر بٹھاتا ہے۔ مثلاً بحر متقارب مسمن سالم، یہ ایک بحر کا نام ہے اور اس کے اوزان بھی ہوتے ہیں، تو شاعر کو ان اوزان میں اپنے لفظوں کو بٹھانا پڑتا ہے، تب جا کر
شعر بنتا ہے۔ اسی لیے جب شعر پڑھا جاتا ہے نا تو اس کے پڑھنے کے انداز میں ایک لے ہوتی ہے، وہ لے صرف اور صرف وزن کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ وزن شاعری کے اصول ہے، ان میں شعر کے لفظوں کو بٹھانا شرط ہوتا ہے۔ غزل اور ربائی کوئی بھی ہو، بحر اور وزن میں شعر کے لفظوں کو تختی کر تختی مطلب کاٹ کر ان میں بٹھانا شرط ہوتا ہے۔ تختی کا مطلب کاٹنا۔ شاعر لفظوں کو کاٹ کر شعر میں بٹھاتا ہے، اسے بحر اور اس کے اوزان کہتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ربائی میں شاعر جو کچھ کہنا چاہتا ہے اس کا خیال پہلے مصرعے سے ترقی کرتا جاتا ہے اور چوتھے مصرعے میں اپنے عروج پر پہنچتا ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ شاعر ربائی میں جو کچھ بھی کہتا ہے وہ پہلے مصرعے سے چوتھے مصرعے تک عروج پہ پہنچتا ہے، مطلب وہ پہلے مصرعے سے شروع کرتا ہے اور دھیرے دھیرے اپنے خیالات کو دوسرے تیسرے مصرعے میں پیش کرنے کے بعد چوتھے مصرعے میں وہ اپنی بات کو پوری طرح سے مکمل کر دیتا ہے۔ عروج پہ پہنچتا ہے مطلب اوپر ہوتا ہے، اوپر جانا، اپنی بات کو ختم کرنا۔ اس بحر کے 24 اوزان ربائی کے لیے مخصوص ہیں۔ تو ربائی کے لیے جو اوزان مخصوص ہے اس بحر میں 24 وزن ہوتے ہیں، یہ ربائی کے لیے ہے۔ جیسے میں نے پہلے ہی بتایا، اس 24 وزن میں شاعر اپنی ربائی کے لفظوں کو رکھتا ہے اور ربائی میں لے پیدا ہوتی ہے۔ اردو میں ربائی کا آغاز فارسی شاعری کے زیر اثر ہوا۔ فارسی ادب میں ربائی کہنے کا رواج قدیم زمانے سے ہے۔ اردو میں ربائی کا پہلے رواج نہیں تھا، فارسی میں تھا، پھر فارسی کے بعد دھیرے دھیرے اردو میں آیا، اور فارسی میں جو ربائی ادب تھی وہ قدیم زمانے تھی۔ قدیم زمانہ مطلب پہلے کے زمانے سے ہی یہ رواج تھا۔ فارسی میں عمر خیام کی رباعیاں بے حد مقبول ہے۔ عمر خیام ایک ٹاپک ہے ربائی کا دیا گیا، اس ٹاپک کی ربائی فارسی میں بہت زیادہ مقبول تھی، مطلب پسندیدہ تھی۔ اردو کے ابتدائی زمانے میں بعض دکنی شعراء جیسے قلی قطب شاہ اور ملا وحجی نے رباعیاں کی۔ تو جو ابتدائی زمانے میں تھا، اردو کے سٹارٹ کے زمانے میں جو دکنی شعراء انہوں نے سب سے پہلے سٹارٹ کی رباعیاں دو تھے، قلی قطب شاہ اور ملا وحجی۔ اس کے بعد شمالی ہند میں ربائی لکھنے کا رواج ہوا، پھر دھیرے دھیرے شمالی ہند میں بھی ربائی کا رواج عام ہوا۔ اگلا پیراگراف۔ ربائی کے لیے کوئی موضوع مخصوص نہیں ہے، عام طور پر اس میں فلسفیانہ، اخلاقی اور نصیحت آموز مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ ربائی کے لیے اب بتایا جا رہا ہے کہ کوئی موضوع مخصوص نہیں ہے، شاعر کے خیالات ہی موضوع بن جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ربائی یا غزل اس کے لیے کوئی موضوع مقرر نہیں ہوتا، شاعر اپنے تصورات اور اپنے خیالات سے شاعری کرتے ہیں۔ بعض شعراء تو اپنی زندگی کے لمحوں کو ہی شاعری کی شکل دے دیتے ہیں۔ شاعر کو شاعری لکھنے کے لیے کوئی موضوع نہیں لگتا ہے، وہ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی سے بڑی بات کو شاعری میں ڈال دیتے ہیں۔ دیکھو جیسے کہ مصنف جب 2 سے 3 پیج کا مضمون لکھ دیتا ہے پورا، تو شاعر وہی مضمون کو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کو 4 لائن میں ڈھال سکتے ہیں، اور مصنف وہی 4 لائن کو 4 پیج میں ڈھال سکتے ہیں۔ تو شاعر کو شاعری لکھنے کے لیے کوئی مخصوص موضوع کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی، وہ صرف
خیالات، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک دو موضوع سے ریلیٹڈ لکھ دیتے ہیں جو پڑھنے والوں کے دل پر اثر کرے، جیسے کہ اخلاقی اور نصیحت آموز۔ حمدیہ اور عشقیہ موضوعات پر بھی رباعیاں کہی گئی۔ حمدیہ اور عشقیہ مطلب حمدیہ اللہ سے ریلیٹڈ اور عشقیہ محبوب سے ریلیٹڈ رباعیاں عام طور پر کہی گئی ہیں۔ اگلا پیراگراف، ذیل میں مہاراجا کرشن پرساد شاد کی رباعی میں زندگی کو غفلت میں گزار دینے پر فکر آخرت اور خدا کے آگے جواب دہی کے احساس کو پیش کیا گیا ہے۔ نیچے دو رباعیاں ہیں، اس میں پہلی ہے مہاراجا کرشن پرساد شاد کی۔ اس میں انہوں نے زندگی کو غفلت میں گزار دینے پر، اور اس کے بعد زندگی گزر گئی غفلت میں، اس کے بعد زندگی پہ غور و فکر کہ اب سوچو زندگی میں کچھ کیا نہیں، اب آخرت میں منہ کیسے دکھائیں گے، اس بات کو انہوں نے پیش کیا ہے، کیسے احساس ہوتا ہے انسان کو۔ یا سیانہ چنگیزی نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں اپنی انفرادیت کو قائم رکھنے کی بات کہی ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو رکاوٹوں اور مصیبتوں کے باوجود راہ حق پر قائم رہے۔ یا سیانہ چنگیزی نے زندگی کے رکاوٹوں کے بارے میں بتایا ہے کہ رکاوٹوں کے باوجود بھی انسان کو قائم رہنا چاہیے۔ شاد عارفی کی رباعی میں حرکت و عمل کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے کہ انسان عیش و عشرت میں پڑھ کر بھی اپنی منزل سے غافل نہ ہو۔ جمیل مظہری کی رباعی میں شاعر اپنے دوستوں سے درخواست کر رہا ہے کہ وہ صبح کی تلاش کا جذبہ یعنی بہتر مستقبل کی تمنا کو اس کے دل میں زندہ رکھنے میں مدد کریں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کرشن پرساد شاد کی رباعی، جس میں انہوں نے زندگی کو غفلت میں گزار دینے کے بارے میں بتایا کہ کس طرح بیوقوف لوگ اپنی زندگی کو گنوا دیتے ہیں، زندگی کے اچھے لمحات کو یوں ہی ویسٹ کرتے ہیں، اور پھر جب آخری لمحات آتے ہیں تو انہیں یاد آتا ہے کہ ارے ہمارے پاس آخرت کے لیے تو کچھ سامان ہی میسر نہیں ہے، تو ہم اسے کیسے منہ دکھائیں گے۔ تو ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے شاعر سے جان پہچان۔ مہاراجا کرشن پرساد شاد 28 فروری 1864 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ مہاراجا کرشن پرساد شاد 28 فروری 1864 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئے تھے۔ زمانے کے رواج کے مطابق انہوں نے عربی، فارسی، فلسفہ و منطق کی تعلیم حاصل کی۔ اب انہوں نے زمانے کے رواج کے مطابق تینوں تعلیم کو حاصل کی۔ وہ ریاست حیدرآباد میں 2 مرتبہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ وہ 2 مرتبہ ریاست حیدرآباد کے وزیر اعظم بن چکے تھے، 2 مرتبہ۔ سرکار برطانیہ نے انہیں سر کی خطاب سے نوازا تھا۔ برطانیہ کی سرکار نے انہیں کون سا خطاب دیا تھا؟ سر کا۔ شاد ان کا تخلص تھا۔ تخلص ہوتا ہے شاعر کا کہ شاعر کے نام کے ساتھ ساتھ انہیں ایک چھوٹا سا نام ملتا ہے جن سے ان کی پہچان ہوتی تھی۔ اب اوبیسلی شاعر کے تو اتنے بڑے بڑے نام ہوا کرتے تھے، ایک چھوٹا سا تخلص انہیں دیا جاتا تھا، ہر شاعر کا ہوتا ہے، تو ان کا بھی تھا، ان کا تخلص تھا شاد۔ انہوں نے تقریباً 60 کتابیں تصنیف کی تھیں، 60 کتابیں لکھی تھی انہوں نے تقریباً 60 باغ شاد، بیاض شاد، رباعیات شاد اور جامع جہانما ان کی مشہور کتابیں تھیں۔ اب ان کی مشہور کتابیں 4 بتائی گئی ہے، پہلی باغ شاد، پھر بیاض شاد، رباعیات شاد اور جامع جہانما۔ 9 مئی 1940 کو ان کا حیدرآباد میں انتقال ہو گیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں رباعی۔ غفلت میں گنوا کے صبح کو شام کیا، افسوس یہاں آ کے نہ کچھ کام کیا،
کس طرح خدا کو منہ دکھاؤں گا شاد، عقبا کا نہ کچھ ہائے سر انجام کیا۔ اب اس میں شاعر نے انسانی فطرت کو بتایا ہے کہ کیسے اسے جب کوئی چیز میسر نہیں ہوتی تو وہ اس کی قدر و قیمت کو سمجھتا نہیں ہے۔ جب اسے کوئی چیز میسر ہوتی ہے تو وہ اس کی قدر و قیمت ذرا بھی نہیں سمجھتا ہے، اور جیسے ہی وہ اسے کھو دیتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ چیز کتنی اہم تھی۔ تو وہ چیز ہے وقت۔ تو آپ سب سے پہلے ایسا لکھ سکتے ہو، شاعری جب بھی کوئی شعر کی تشریح کی جاتی ہے تو وہ شعر میں کیا ہے اس سے پہلے اس سے ریلیٹڈ کچھ بتایا جاتا ہے۔ کوئی چیز ہم جب سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں کیا دے رہے ہیں تو سب سے پہلے اس سے پہلے کچھ اس سے ریلیٹڈ بتایا جاتا ہے۔ تو اس میں انسان کے غفلت کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح اس نے اپنی زندگی کو گنوا دیا ہے۔ تو پہلے آپ لوگ اس طرح سے لکھو گے، شعر کی سٹارٹ کرو گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایسی فطرت بنائی ہے کہ جب اسے کوئی چیز میسر ہوتی ہے تو وہ اس کی قدر و قیمت ذرا بھی نہیں سمجھتا ہے، اور جب وہ اسے کھو دیتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ چیز کتنی زیادہ اہم تھی۔ اب آگے لکھو گے کہ شاعر نے انسان کے اسی پہلو کو اس ربائی میں اجاگر کیا ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا سٹارٹنگ کا انٹروڈکشن۔ اب شاعر کہتا ہے کہ سب سے پہلے سٹارٹ ہوگا شاعر کے تخلص سے۔ یہ ربائی کرشن پرساد شاد کی لکھی گئی ہے۔ اس میں انہوں نے انسان کی فطرت کو بتایا ہے کہ کس طرح جب اسے کوئی چیز میسر نہیں ہوتی تو وہ اس کی قدر قیمت کو نہیں سمجھتا، اور جب وہ اسے کھو دیتا ہے تو اسے افسوس ہوتا ہے کہ وہ چیز کتنی اہم تھی۔ شاعر نے انسان کے اسی پہلو کو اس ربائی میں بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ پیراگراف میں بتاؤ گے۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان نے اپنی زندگی کو صرف اور صرف غفلت میں گزارا ہے، غفلت میں گنوا کے صبح کو شام کیا، کہ اسے کس چیز کی پرواہ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اپنے خیالوں میں الجھا ہوا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ان قیمتی لمحات کو غفلت اور لاپرواہی میں گنوا دیتا ہے جب اسے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی تجویز کرنی چاہیے، لیکن نہیں، وہ صرف فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتا رہا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس نے اپنی زندگی میں کوئی اہم کام نہیں کیا، بس اسے افسوس رہا اس بات کا کہ جب سارا وقت اس کے ہاتھ سے نکل گیا، ساری زندگی غفلت میں گزار دی، تب آخری وقت میں اس سے احساس ہوتا ہے کہ وہ کس طرح خدا کا سامنا کرے گا۔ اسے اس بات کی فکر لاحق ہوتی ہے کہ اس نے آخرت کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے۔ کس طرح خدا کو منہ دکھاؤں گا شاد، عقبا کا نہ کچھ ہائے سر انجام کیا۔ آخر کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کا سامنا کرے گا اور اپنے نامہ اعمال کو پیش کرے گا۔ دنیا داری کے بھکیڑوں میں پڑھ کر اس نے اپنے اعمال پر ذرا بھی توجہ نہیں دی، اس نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ آخرت میں اس کا آخر ہوگا کیا۔ وہ اپنی زندگی کے عیش و آرام میں متوجہ تھا، اس سے اپنے اعمال سنوارنے کا ذرا بھی خیال نہیں آیا، بس دنیا کا بن کر رہ گیا۔ اور جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اسے اس بات کا خیال آ گیا کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ تب اسے عقبہ یعنی آخرت کی فکر کھانے لگی، آخرت میں کیا ہوگا میرا،
سر انجام مطلب انتظام، اور اس نے کوئی انتظام نہیں کیا، بس زندگی گزارنے میں مشغول رہ گیا، بس زندگی کے عیش و آرام میں اپنا وقت سارا وقت ضائع کیا اور دنیا کا بن کر رہ گیا۔ ذرا بھی نہیں سوچا کہ آخر موت ہماری برحق ہے، موت کے بعد اور زندگی گزارنے کے بعد اس زندگی کا حساب خدا کو دینا پڑے گا کہ تم نے آخر زندگی میں ایسے کون کون سے کام کیے۔ مرنا تو بے شک سب کو ہے، تو جب مر کے وہ خدا کے پاس جائے گا تو وہ کس منہ سے جائے گا؟ آخر کیسے خدا کو منہ دکھائے گا کہ اس نے زندگی میں کام کیا کر کے آیا ہے؟ اور وہ پریشان ہے کہ اب میرے آخری وقت آ پڑا ہے، تو میں آخر کس طرح خدا کو منہ دکھاؤں گا؟ یہی فکر اسے کھائے جا رہی ہے، یہ بات اسے بار بار پریشان کری جا رہی ہے۔ سمجھ میں آیا سب کو؟ یہ شعر کی، یہ ربائی کی تشریح بھی کرنی ہے شاعر کے تخلص کے ساتھ۔ سب سے پہلا پیراگراف آپ لوگ یہ بناؤ گے، میں واپس سے بول رہی ہوں۔ یہ ربائی نمبر 1 کرشن پرساد شاد کی ہے۔ اس میں انہوں نے انسانی زندگی کے پہلو کو بتایا ہے، اس کے بعد نئے پیراگراف سے تشریح ہوگی، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ آل دی بیسٹ ٹو آل۔ گھر پر بار بار ریوائز کرو اور تشریح اور خلاصہ دونوں بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے حمد کا خلاصہ جو میں نے پہلے بتایا ہے، اس کے بعد ربائی کی تشریح، ٹھیک ہے؟